समझो। अब मैं चाहूंगा कि खुदा के एक कलाम को और खुदा के बंदा को एक पास्टर अरशद भट्टी साहब को आपकी भरपूर तालियों के साथ समर्थन कर दें। जोर जोर ताली से दीजिए, जोर जोर शुक्रिया। सभी तशरीफ रखे, आप सबकी सलामती हो। कलाम मुकद्दस में लिखा है, इससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चले तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। और अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो उसके बेटे यीशु का पाक बेशकीमत लहू हमें तमाम गुनाहों से आज़ाद करता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है, रब खुदा ने कलाम किया और उसने मशरक से मगरब तक दुनिया को बुलाया। हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा और आग उसके आगे आगे बसम करती जाएगी और उसके चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए वो आसमान और जमीन को तलब करेगा कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हुजूर जमा करो जिन्होंने कुर्बानी के जरिया से मेरे साथ अहद बांधा है। और खुदा कहेगा, क्या इस्राएल, ऐ मेरी उम्मत सुन, मैं कलाम करूंगा। ऐ इस्राएल, मैं तुझ पर गवाही दूंगा कि मैं खुदा, तुम्हारा खुदा मैं ही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कलाम मुकद्दस का आज का हवाला जो है बुजुर्ग यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया खुदा का कलाम, उसका पहला बाब उसकी 6 आयत मुबारका से 9 आयत मुबारका तक। और आज का मजमून है खुदा के नूर की दुनिया में आमद। आप सबको क्रिसमस की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और नूर तारीकी में चमकता है, कलाम मुकद्दस में लिखा है, पहला बाब उसकी 6 आयत मुबारका से, एक आदमी यूहन्ना नाम आमजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाए। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। खुदा के मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन जी। जब हम देखते हैं कलाम मुकद्दस पर गौर करते हैं, तो जब हम इस दुनियावी तौर पर भी गौर करते हैं, तो जब कोई भी औरत, जो कोई भी बेटी जब बच्चा जन्मने को होती है तो 9 माह तक अपने बेटे के लिए मुख्तलिफ, अपने बेटे बेटी के लिए, अपनी औलाद के लिए मुख्तलिफ किस्म की ख्वाहिशें उसके जहन में फूटती हैं और वो मुख्तलिफ तरीके से सोचती है कि मेरा बच्चा दुनिया में आएगा, मैं ऐसे करूंगी। उसके बहुत सारे ख्याल जो उसके जहन में होते हैं, इसी ख्याल को सोचते सोचते वो टाइम आ जाता है कि बच्चा इस दुनिया में आ जाता है। और जब हम देखते हैं तो फिर मियाँ बीवी दोनों का अमल शुरू हो जाता है और दोनों मियाँ बीवी इस अमल में बराबर शरीक होते हैं। और शरीक होते होते इस वक्त तक नौबत आ जाती है कि दोनों मियाँ बीवी, कोई उंगल से उसको उंगली लगाकर उसको चलना सिखाता है, कोई चीजें लेकर देता है, कोई उसको मुख्तलिफ बातें सिखाता है, वो बोलता है और बोलने के बाद जब हम देखते हैं तो वो भागना शुरू करता है और भागने के बाद जब हम देखते हैं तो आस्ता आस्ता बड़ा होता और बालग हो जाता है। और जब हम इस दुनिया में देखते हैं तो अपने चारों तरफ नजर करते हैं तो हर माँ बाप का ये
یہ جو ہے اس کی سوچ ہوتی ہے کہ اب یہ بچہ، اب یہ بیٹی اور بیٹا مجھے پہچاننا شروع کرے، کیونکہ میں اس کا باپ ہوں اور میں اس کی ماں ہوں۔ جب وہ اس کو پہچاننا ان کی خواہش یہ پھوٹتی ہے، جب ان کی یہ خواہش بہت جو ہے کامل ہو جاتی ہے، وہ زبردست طریقے سے یہ سوچنا شروع کرتے، بلکہ عملاً دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی مجھے پہچانے، وہ اچھے طریقے سے بولے، اس کی دنیا عزت کرے، وہ مجھے پہچانے، وہ میری عزت کرے، وہ میرے ساتھ ہاتھ بٹائے۔ یہاں تک کہ کوئی ایسی اولاد ہوتی ہے کہ وہ نہ ماں باپ کو پہچانتی ہے، نہ رشتہ داروں کو پہچانتی ہے، نہ کسی اور انسانیوں کو پہچانتی ہے، اور وہ کیا کہلاتی ہے؟ بہت سے لوگ اسے کہتے ہیں یہ نشئی ہے، یہ پاگل ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہو گیا ہے۔ کوئی بھی اسے پھر پہچاننا پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نے پہلے خواہش رکھی، پھر اس کے رشتہ داروں نے خواہش رکھی، پھر جو ہے دنیا نے خواہش رکھی، لیکن اس نے کسی کو پہچاننا ناپسند کیا، لیکن اس کے ماں باپ اور دوسرے لوگوں، رشتہ داروں اور پوری دنیا نے اس کو رد کر دیا، اور رد کیا ہوا جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے خیال میں تو جو کچھ بھی سوچے، لیکن دنیا اسے جاننا پسند نہیں کرتی بلکہ رد کر دیتی ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے آگے بھی وہ حقیقی مالک ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں، یسایا کتاب اس کے 46ویں باب اس کی 4 آیت بارکہ میں لکھا، میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں اور میں تمہیں اٹھائے پھروں گا، اور میں ہی نے تمہیں خلق کیا اور میں ہی اٹھاتا رہوں گا، میں سر سفید ہونے تک تمہیں اٹھائے رکھوں گا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں یرمیہ کے پہلے باب اس کی 5ویں آیت بارکہ میں لکھا ہے کہ اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور میں نے تجھے نبی ٹھہرا دیا۔ خدا مخصوصیت سے پہلے بھی جانتا ہے، خدا ماں کے پیٹ میں پڑنے سے پہلے بھی جانتا ہے۔ جب ہم زبور 39 میں دیکھتے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ میں جب تو عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا تو تیرا قالب مجھ سے چھپا نہ تھا، میں نے تیرے بے ترتیب مادے کو بھی دیکھا، اور جو بھی تو ابھی وجود میں بھی نہیں آیا تھا، میں نے تیرے لیے سارا پلان رکھا تھا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا اس دنیا کا حقیقی مالک ہے، لیکن اس کے بعد جو قبضہ کرتا ہے اس دنیا پر، جو خدا کے پلان میں، خدا کے منصوبہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے، جو انسان کو جو بار بار انسان کو بری راہوں کی طرف لے جاتا ہے، وہ بھی دعوے دار ہے کہ میں اپنے تخت کو جو ہے خدا کے برابر بناؤں گا۔ وہ بھی انسانیت کو دوسری طرف لے کر جاتا ہے، تاکہ انسان جو ہے، وہ جو بچہ ہے جس کو خدا نے اپنی صورت پر بنایا، وہ خدا کو پہچانے نہ پہچانے، نہ اپنے ماں باپ کو پہچانے، نہ اپنے رشتہ دار کو پہچانے، نہ اس انسانیت کو پہچانے، کیونکہ وہ جو خدا کے برابر بیٹھنے کا دعویٰ کرتا ہے، جو کہتا ہے میں خدا کے برابر ہوں گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان بھی اس دنیا میں دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں کو کیا کروں گا، میں ان سے لڑنے کو جاؤں گا۔ جب ہم مکاشفہ کتاب اس کے 12ویں باب اس کی 17ویں آیت مبارکہ میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور اژدہا کو اس عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے، لڑنے کو کیا کرنے کو، جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، لڑنے کو گیا۔ اور آگے لکھا ہے 13ویں باب میں، اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا۔ سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا۔ سمندر کی ریت کا کیا مطلب ہے؟ بے شمار لوگوں پر۔ سمندر دنیا اور کیا ہے اس کا مطلب؟ سمندر کی بے شمار دنیا جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے، کیونکہ خدا نے بزرگ ابراہیم سے کہا کہ تیری اولاد سمندر کے ذروں کے برابر ہوگی، اور اس تاروں کو اگر گن سکتا ہے تو گن لے۔ تیری اولاد جو خدا کے حکموں پر عمل کرنے والی ہوگی ایسی ہوگی
اور اسی لیے وہ کہاں پر کھڑا ہے؟ سمندر کی ریت پر، کیونکہ خدا کا وہ مقابلہ کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ خدا کے لوگوں کو برگلائے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا۔ نور کی گواہی کے لیے، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے، اس کی گواہی کیا ہے کہ جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے وہ دنیا میں آنے کو ہے۔ اس کی گواہی کے لیے وہ آیا تھا تاکہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اندھیرے میں نہ رہے، کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اس حقیقی پہچان تک پہنچے، تاکہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اس جو ہے بڑے منصوبے سے، جو نجات کا منصوبہ ہے، اس سے رہ نہ جائے، تاکہ کوئی بھی اس بڑی ضیافت میں شریک ہونے سے رہ نہ جائے، تاکہ کوئی بھی اس دروازے کے باہر نہ رہے، بلکہ مسیح خداوند نے جو اس بڑی ضیافت کا دروازہ ہے اس میں سے وہ اندر آ سکے۔ مسیح خداوند نے اسی لیے اپنے اس بندے کو بھیجا تاکہ وہ نور کی گواہی دے کہ نور آنے والا ہے۔ آج میرا اور آپ کا خداوند ہمیں اسی لیے بلاتا ہے اس آدمی کی طرف کہ میرا اور آپ کا خداوند ہمیں نکالتا ہے بدیوں سے، اندھیروں سے، مختلف قسم کے جوؤں سے میرا اور آپ کا خداوند نکالتا ہے، لیکن ہم پھر بار بار گندگی میں جاتے ہیں۔ اس آدمی کی طرح ایک آدمی تھا، وہ 1.5 عمر تھا، وہ ہر روز دور باہر اس بستی سے باہر ایک نالی تھی، اس کے باہر بیٹھ جاتا، وہاں سے ایک روڈ گزرتا تھا، وہ نالی میں اپنا ہاتھ لگائے رکھتا۔ کیوں؟ تاکہ اس نالی سے ساری بستی کا جو ہے وہ پانی جاتا ہے، اگر کسی کی کوئی والی، کسی کی کوئی ایسی سونے کی چیز وہاں سے گزرے گی تو میرے ہاتھ کو ٹچ ہوگی اور میں اسے جلدی جلدی نکال لوں گا۔ کبھی اس کے ہاتھ کوئی چیز نہیں لگی، لیکن وہ بیٹھا اسی خواہش سے تھا کہ چلو یہ حرج بھی کی ہے، میں اتنے ویلا ہی بیٹھا کی، میں کہڑا کوئی بڑا وزن چکیا ہے، تو اسی طرح بیٹھا رہتا۔ ایک دن بڑا ایک ویل ڈریسڈ آدمی اپنی گڈی تے جا رہا سی، روک کے انہیں آخیا روز یہ بھائی اتنے بیچارہ بیٹھا ہوتا ہے، پتہ نہیں انہوں کوئی چیز لب دی یا نہیں لب دی۔ انہیں بڑے سارے انہوں پیسے دیتے، انہیں آخیا جا اپنا گزر کر۔ جو تھوڑے دنوں بعد پھر لنگیا، پھر انہیں دیکھا وہ بھائی اتنے ہی بیٹھا ہے۔ انہیں آخیا شاید انہاں نال وہ گزارا نہیں سی ہویا، وہ کنا کو بیچارے تے قرضہ ہوئے گا۔ پھر اتنے چلا گیا، پھر جا کے وہ تو بھی زیادہ پیسے دیتے، تو پھر چلا گیا۔ انہیں آخیا پھر جو مہینے کے بعد پھر اتوں لنگیا تو بھائی اتنے ہی بیٹھا سی۔ انہیں پھر پیسے دین تو پہلا پوچھیا، پیسے تو انہیں واہوا تیار کیتے سن، اج انہوں اس تو بھی زیادہ دیاں گا۔ انہیں پوچھا کہ بھائی تیرا گھر گھٹ کونی، تیرے کوئی کاروبار کونی؟ انہیں آخیا گھر بار بھی میں 2 مکان کرائے تے چاڑے نے، ایک میری ڈیوٹی بھی پکی ہے، تو رات دی میں کرنا، میں رات دی پکی لوائی ہے، رات دی کرنا تے صبح میں آ جانا۔ تے انہیں آخیا پھر اتنے نالی دے کیوں بہنا؟ تے آندا ہے اتنے نالی دے وچ ہاتھ پا کے بہ رہن تو بھی کیڑا ایڈے کوئی حرج ہے، جے کوئی ہور بھی حاصل ہو جائے گا تے کوئی حرج تے نہیں، مینوں تو کوئی لبھیا ہی ہے، کوئی گواچا تے نہیں، لب ہی لیا نا میں کیڑا کوئی گوان ڈیا۔ تو کچھ لوگ اسی طرح ہی گندگی چ ہاتھ پا کے بہ رہندے نے، کچھ حاصل ہوئے تو پاویں نہ ہوئے، خدا انہاں نوں برکتاں دے کے کڈنا بھی چاہتا ہے، لیکن وہ اپنی گندگی چ باہر آنا نہیں چاہتے، کیونکہ انہاں دی عادت ہو گئی ہے، انہاں دا دماغ اتنے کر کے سیٹ ہو گیا ہے یہ حرج بھی کی ہے کہ جی میں گندگی چ بہ ہی رہاں گا تے حرج بھی تے کچھ نہیں، میں کہڑا کوئی گوا رہا، لب ہی رہا نا، گوا تے نہیں رہا۔ اس تو اج بھی بہت سارے لوگی اسی طرح ہی گندگی چ بہ رہنا پسند کرتے ہیں، تو وہ نہیں جانتے کہ ساڈا خدا راست بازی دا خدا ہے، ساڈا خدا پاک باز خدا ہے، تے ساڈا خدا ساری دنیا دا چنگا خدا ہے، تے ساڈا خدا
صاف خدا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اسی گندگی چ رہیے، بلکہ وہ گندگی دے رہے جو کٹ کے سانو نور چ لے آنا چاہتا ہے۔ کدے چ لے آنا چاہتا ہے؟ نور چ لے آنا چاہتا ہے، تاکہ اسی بھی تاریکی چ نہیں بلکہ اسی روشنی چ ہوئیے، تاریکی دے وچوں بھی اسی چمکا ماریے۔ اسے تو لکھے یسوع نے پھر 8ویں باب یوحنا 8ویں باب دی 12ویں آیت چ لکھا ہے، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ رہے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ کس کا نور پائے گا جی؟ زندگی کا نور پائے گا۔ زیادہ تعداد پھر بھی منکر ہو گئی، زیادہ تعداد پھر بھی منکر ہو گئی، اور منکر کیوں ہو گئی؟ اور سزا دے یوحنا 3 باب 19ویں آیت مبارکہ چ لکھا ہے، اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے، کیونکہ ان کے کام برے تھے اس لیے انہوں نے تاریکی کو پسند کیا، کیونکہ ان کے کام برے تھے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت تھوڑی تعداد نے خدا کو قبول کیا، اور ان سے میرا اور آپ کا خدا فرماتا ہے متی 5ویں باب اس کی 14ویں آیت مبارکہ میں، تم دنیا کے نور ہو، تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تاکہ اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے۔ جدو سی ٹھیک ہے کام دی نہیں، کام دی تسی کوئی بھی کر دیو، کاروبار ہے، لیکن کاروبار تو بعد تے نہیں گندگی چی بڑے رہو۔ خدا آندا ہے کہ نہیں، کام دی کاروبار ہے، لیکن کاروبار تے بعد تے پھر گندگی دے وچ نہیں ہونا چاہیے۔ کاروبار تہاڈی جی ساری دنیا کرن دی تسی بھی کرو، لیکن یہ نہیں کہ کاروبار تو بعد پھر تھانوں خدا نے 8-9 گھنٹے دا کام دیتا ہے، تسی کرو، اس تو بعد بھی تھانوں کام ملتا ہے کرو، لیکن یہ کہ اسی طرح ویلے ہی ایویں گندگی چ نہ بڑے رہو کہ کام کار کوئی بھی نہیں تے گندگی چ ایویں بڑے رہے، نہ کوئی حاصل ہے تے اسی ایویں آدھے رہیے گواچا تے میرا کچھ نہیں پر لبن چ بھی کیڑا حرض ہے۔ ایویں نہ سی اس سوچ بیٹھے رہیے کہ جے گواچا تے میرا کچھ بھی نہیں، تین گواچے طرح ٹرے پھریے کہ گواچا تے کچھ نہیں تے لبن چ بھی کی حرض ہے۔ اسی تو خدا فرماتا ہے، نور چ رہن دا مشورہ دیتا ہے کہ اسی نور چ رہیے۔ اسی تو میرا تے تہاڈا خدا سانوں نے تم دنیا کے نور ہو، کیوں؟ کیونکہ تسی میرے پیروکار ہو، میں نور ہاں، اس تو تسی بھی نور ہو گئے ہو۔ اسی کو جدو اسی دیکھیے تے لکھیا ہے خدا نے سانوں نور چ رہن دا قائم رہن دا مشورہ دیتا ہے۔ اسی کو 5 باب دی 6 آیت مبارکہ چ، کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ کیونکہ تم بس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کے پھل ہر طرح کی نیکی، پرہیزگاری اور راست بازی اور سچائی ہے۔ کیونکہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے۔ اور جدو سی ویکھیے تو میرا کہ تہاڈا خدا جڑا کہ زندگی دین والا خدا ہے، تے جدو اسی ویکھیے کہ کیا وہ زندہ بھی ہے، میرا کہ تہاڈا خدا سانوں بزرگ یوحنا سلطان العارفین دے مطابق لکھیا گیا خدا دے کلام ادھر پہلے ہی باب چ مکاشفہ دی کتاب ادھر پہلے ہی باب چ دسدا ہے کہ میں یوحنا تمہارا بھائی اور یہ سکھ مصیبت میں تمہارا شریک ہوں اور صبر میں تمہارا شریک ہوں۔
خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے. جو کیا کہلاتا ہے؟ پتمس کہلاتا ہے. پتمس کیا ہے؟ وہ جیل تھی، اور جیل میں وہ قید تھا. کس سبب سے؟ گواہی دینے کے باعث. کس سبب سے تھا؟ گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر 7 کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے. کتنی کلیسیاؤں؟ 7 کلیسیاؤں کے پاس. 7 کا کیا مطلب ہے؟ کلی کلیسیائیں. 7 کاملیت کا لفظ ہے. ہر کلیسیا کے لیے پیغام ہے. ہر کلیسیا کے لیے، ہر مسیح کی دلہن کے لیے یہ پیغام ہے کہ 7 کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے، یعنی افسس، سمرنا اور پرگمن اور تھواتیرا اور سردیس اور فلدیفیا اور لودیکیا میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے، اور ان چراغ دانوں میں ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ باندھے ہوئے تھا، اور اس کا سر اور بال سفید بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھی، اور اس کے پاؤں خالص پیتل کیسے تھے جو بٹی میں دبایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی تھی، اور اس کے دہنے ہاتھ میں 7 تارے تھے، اور اس کے منہ سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب. جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر زندہ ہوں، اور میں اول اور آخر زندہ ہوں. مر گیا تھا، دیکھ اب در بعد زندہ رہوں گا. موت اور عالم روا کی کنیاں میرے پاس ہیں. اسی لیے اس نے اپنے ماننے والوں کو کہا کہ تم میرے ساتھ جیسے میں زندہ ہوں تم بھی میرے ساتھ زندہ رہو گے، ہمیشہ تک میرے ساتھ زندہ رہو گے. اس لیے رومیو 8 باب اس کی پہلی آیت مبارکہ میں لکھا ہے، بس جو یسوع مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں بلکہ وہ موت میں سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے، کیونکہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کو جسم آلودہ گناہ آلودہ جسم میں بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا تاکہ شریعت کا تقاضا ان میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں. اسی لیے میرا اور آپ کا خداوند فرماتا ہے کہ ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں کو اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بٹی میں ڈال دیں گے، اور وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. ایک جو ہیں جو خداوند کو قبول کریں گے وہ کس کی مانند چمکیں گے؟ وہ روشنی کی مانند، وہ آفتاب کی مانند چمکیں گے. اور جو مسیح کو نہیں مانیں گے ان کے لیے کیا ہوگا؟ وہ اندھیرے میں ڈال دیے جائیں گے، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. اس وقت راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے. جس کے کان ہوں وہ سن لے. متی 13واں باب اس کی 41ویں آیت مبارکہ میں نے پڑھا ہے، اور مکاشفہ کی کتاب اس کے 22ویں باب اس کی 5ویں آیت مبارکہ میں لکھا ہے، اور رات وہاں نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے. اور دانیل کی یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی، اور جو خاک میں سو رہی ہیں، دانیل 12واں باب اس کی 2 آیت اور 3 آیت، اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں بتیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیاتی ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بتیرے صادق ہوں گے ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن ہوں گے. خدا ان کے مقدس کلام کا پڑھا اور سنا اور سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو.
ہاں جی